A fable was narrated of two people, one of them who was a wealthy person and owned some gardens of grapes or wineries. And he said to the other person that, I am wealthier than you, and he believed that his gardens will stay forever and ever. He did not believe that the Qiyamah will come, and even if it did, he believed that in the hereafter he will be as happy and wealthy as he was in this world. So the other person, who was the pious person, got very astonished and said to the first person who was proud, and he questioned, how can you be so proud? And questioned him, why did he not even mention MashaAllah? So from this we learn that for every good thing we have to praise Allah subhanahu wa ta'ala and thank Him. The poor person said, even if you see me less in the wealth and children, maybe Allah might give me in another way. The proud person's gardens got destroyed overnight. So no matter how wealthy and intelligent one may be, a day may come that everything can come to a decline. Like in old age, people become like small children again. Hence, no need for pride for anything, and do not think that whatever good thing you have will be forever and ever. We need to thank Allah subhanahu wa ta'ala for what He has given. Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything. And again, Dr. Hashmi gave the example, when summer comes, all the grass and particles get very dry and get blown over. And when the rain comes and during the winter, we see that it's all greenery everywhere. Once the part that was brown becomes green, and then summer comes again and everything gets dried up again. So there's cycles. With every high altitude, there is depth as well. Similarly, every single thing in this world deteriorates and gets destroyed. And she gave examples of the houses and clothes and flowers, plants, even sun. When the sun is rising, it has got the soft heat. But when about midday, it becomes really hot. And again, during the evening, it becomes weak. Everything that goes on top has to come down. In Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will specially question about our young age, because during youth, we are strong, we don't get as tired as the old people get tired. And how did you spend your youth? Allah subhanahu wa ta'ala will ask. Wealth and sons are for the dunya, for the world. Only good deeds will be taken with us. We leave everything behind us when we die. Only our good deeds will go with us. In Qiyamah, everything will be destroyed. And Allah subhanahu wa ta'ala will tell us, so you have returned back to me. The book of Amal will be kept there. We know that every second of our life, it is being written, but we don't care, we don't think. And people will say on that day, what happened in this book? Everything is written small and big. There's another surah which is called Surah Khaf, and in that surah as well there is an ayat which means every word is written, all the deeds are described as well. Jazakallah khair. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا على قلوبهم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ ابلیس نے تو میری بات نہیں مانی اور تم میرے بندے ہو کر اس کی بات مانتے ہو، میرے دشمن کی بات مانتے ہو۔ اس سے ایک بہت اہم اصول زندگی کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں بھی یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ شیطان کی بات نہ مانو کیونکہ وہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے ان انسانوں کی بات نہ مانو جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں یا رب کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ سب کچھ تو میں نے تم کو دیا، یعنی مجھ سے تم نے لیا، یہ سب میری عنایتیں ہیں، اور جواباً تم بندگی شیطان کی کرو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں یعنی شیطانوں کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، یعنی آسمان اور زمین کے بنانے میں ان شیاطین کا کوئی حصہ نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی قدرت نہیں، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ یعنی ایسی چیز یعنی شیطان جو دوسروں کو بھٹکانے کا سبب ہے، میں اس کو اپنا مددگار کیوں کر بناؤں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کا خیر خواہ ہے، انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو یہ دو متضاد قوتیں ہیں، ان دونوں کا اکٹھ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ کے سوا جن جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو پکارا بھی جائے تو قیامت کے دن پکارنے پر کوئی بھی سامنے نہ آئے گا۔ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، یعنی دوزخ سامنے دیکھ کر انہیں اپنا انجام یاد آ جائے گا، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یعنی جب اسے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ماننے کی بجائے بحث شروع کر دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ناقابل عمل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو۔ یعنی لوگ توبہ کرنے میں دیر کس لیے لگاتے ہیں کہ عذاب کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر عذاب سامنے آ جائے تو پھر استغفار یا توبہ کرنا فائدہ دیتا ہی نہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کے گلے میں آواز غرغر کی نہ آ جائے، یعنی جان نکلنے نہ لگے۔ لیکن اگر عذاب دیکھ کر، عذاب کے فرشتے دیکھ کر کوئی شخص توبہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو صرف شامت ٹالنے کی بات ہوتی ہے۔
ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑ جائے. ایسا شخص اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے کہ جس کے سامنے ہدایت موجود ہو اور وہ اس سے منہ پھیر کے چلا جائے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے، یعنی اپنے اعمال اور اپنے کرتوت بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے. یعنی جن لوگوں نے نہ ماننے کا ارادہ کر لیا ہے دل میں کہ ہم نے ماننا نہیں، پھر ان کو جتنا بھی کچھ بتا دو وہ مان کے نہیں دیتے. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. اب یہاں ایک تیسرا واقعہ بیان ہونے لگا ہے اس کے بعد، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. اس واقعے کا مختصر پس منظر یہ ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں کوئی نہیں، یا میں کسی ایسے کو نہیں جانتا جو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو شاید یہ بات اچھی نہ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور میرے ایک ایسے بندے سے ملو جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ حقائق جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اس واقعے میں استاد اور شاگرد کے درمیان جیسا تعلق ہونا چاہیے کچھ اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر وہی مادہ پرستی کا توڑ بھی ہے کہ انسان کو جو کچھ ظاہر نظر آتا ہے اور انسان اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، حقیقت میں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی. اس لیے انسان کو صرف ظاہریت پہ نہیں مٹنا چاہیے، ہر چیز کی حقیقت اور اسپرٹ اور اندر کی جو خوبی ہے اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے، خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہو یا وہ اپنی ذات سے باہر ہو. تو خیر آگے آیات کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو مزید واضح کریں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا تھا، یہ نوجوان کون تھے؟ یوشع بن نون تھے، جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے بعد ان کو نبوت بھی ملی تھی، پیغمبر بھی بنے تھے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کی حیثیت سے ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ مقرر کی تھی جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی. خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے، یعنی اس علم کے راستے میں خاص سالوں سفر کرنا پڑے، میں سفر کروں گا. اب چلتے رہے. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے کے لیے مچھلی رکھی، اور پہچان یہ تھی کہ اس جگہ پر مچھلی جو ہے وہ سمندر میں واپس چلی جائے گی. بہرحال انہیں پتہ نہ چلا اور مچھلی کھسک کے سمندر میں جا پہنچی. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے. یعنی بہت عرصہ چلنے کے بعد جب ان کو بھوک لگی، کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ کھانا لاؤ، ہمیں بہت تھکن ہو گئی ہے. اس نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا. یعنی مچھلی تو اس وقت سمندر میں چلی گئی تھی.
دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر غیب جانتے ہوتے تو جس وقت مچھلی وہ کھسکی تھی وہیں تو ان کو حضرت خضر سے ملنا تھا، وہ اس سے آگے نہ جاتے. مچھلی کا ان کے پاس سے نکل کے سمندر میں جانا انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح ان کو بھوک بھی ہوتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور سفر کی صعوبتیں ان کو بھی پریشان کرتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، اس لیے وہ واپس پلٹے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ عام انسانوں جیسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ موجود ہے جہاں رکنا ہے لیکن نہیں رکے، پتہ ہی نہیں چلا، آگے چلے گئے، بھول گئے اور پھر واپس پلٹے. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی. یہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک باطنی علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ظاہری علم دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص حکمت ہوتی ہے، چیزوں کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی چیز کے باطن کو جاننے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ خصوصیت عام انسانوں کو بھی مل سکتی ہے، اس کے لیے پیغمبر ہونا شرط نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ چہرہ دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مختلف لوگوں نے جب دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے پہچاننے والے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا کہ ایک شخص نے دیکھا تو کہا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان نون لوگ بھی جب آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی فوراً پہچان لیتے تھے. اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو دوسرے انسان کے جھوٹ سچ کے پہچاننے کی صلاحیت ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا. کسی بھی چیز میں گہری دلچسپی انسان کو ظاہر کے پیچھے تک دکھا دیتی ہے کہ اندر سے یہ چیز کیا ہے. مثلاً اگر آپ بہت دنوں تک پھل خود خریدتے رہیں اور پھر خرید کے خود ہی کھانے والے ہوں تو ان کی شکل، رنگ اور اس کے ٹیکسچر کو دیکھ کر آپ اس کے ٹیسٹ کو پہچان جاتے ہیں. اور تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے ایک ایسی انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ دور سے پھل دیکھتے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ پھل جو ہے میٹھا ہے یا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کو زیادہ پہچان ہوتی ہے، بعض کو کم ہوتی. تو اب شکل دیکھ کے کسی کا کیسے پتا چلے کہ یہ پھل میٹھا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ تجربہ انسان کو ایسی بہت سی چیزیں دے دیتا ہے. تو بسا اوقات انسان کی ڈیپ انوالومنٹ، انٹرسٹ اور گہری نظر، تجربہ، مشاہدہ اور خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کچھ بندوں پر کہ انہیں حکمت اور معاملہ فہمی دے دیتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح پہچان لیتے ہیں. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نبوت نہیں دی تھی لیکن ایسا ہی علم عطا کر رکھا تھا کہ انہیں ظاہر سے آگے بڑھ کر چیزوں کی گہری حقیقت معلوم ہو جاتی تھی. خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اب بطور شاگرد کے اپنے استاد حضرت خضر سے علم حاصل کرنے چلے. اب یہ رشتہ کیسے قائم ہو گیا استاد اور شاگرد کا؟ اب یہاں ادب بتایا جا رہا ہے کہ ایک شاگرد جو ہے وہ استاد سے کیسے معاملہ کرے، کیسے علم سیکھے. اب دیکھیں کہ اسلامی اور غیر اسلامی کلچر میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بڑوں کا احترام، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب اور اسی طرح استادوں کا ادب سکھایا گیا ہے. کچھ دوسرے معاشروں میں یہ چیز ناپید ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں ان کو اسکولوں میں یا اس کلچر میں یہ بات نہ سکھائی جاتی ہو اور کسی حد تک مورلز اور ویلیوز سکھائی بھی جاتے ہوں لیکن ان کی اتنی اہمیت نہ ہو. لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ یہ شناخت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم اپنی آئندہ جنریشنز کو
اپنے بڑوں کا، یعنی بہن بھائیوں میں سے بھی اگر بڑے ہیں تو بڑوں کا ادب، رشتے میں بڑے ہیں، خالہ چچا ماموں ہے تو ادب، والدین ہیں تو ادب، اگر ویسے ہی کوئی بزرگ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ نہیں ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ، اسی طرح استاد کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ، یہ اسلامی کلچر کی شناخت ہے، پہچان ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، اور یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. یہ نہیں کہ آتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتے تو نہ صحیح، اور یہ سوچ کے کہ بہت کانفیڈنٹ بچے ہیں اس لیے ہر ایک کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں. یہ کسی اور کلچر میں تو بہت بڑی خوبی ہو سکتی ہے، اسلامی کلچر میں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کا نام کانفیڈنس رکھنا کچھ درست نہیں ہے. انہیں اچھے اور برے کی پہچان بتانی چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. بہرحال یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کی تابعداری کروں، یعنی شاگرد استاد سے کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے پاس بیٹھوں کہ آپ مجھے اس علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. یعنی سیکھنے کے لیے عاجزی ضروری ہوتی ہے. مثلاً آپ پلمبر سے یا کسی اور سے روپ ڈال کے بھی کام کرا سکتے ہیں، مگر استاد کے اوپر روپ ڈال کے کام نہیں کرایا جا سکتا. اس کے لیے عاجزی اور احترام ضروری ہے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ علم کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. مثلاً آپ کھانا فوراً کھا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک چیپٹر جو آپ نے پڑھا ہے وہ فوراً آپ کو یاد ہو جائے. یعنی ایک کتاب کا چیپٹر اپنے اندر لے جانا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت ایک پلیٹ چاول کھانے کے. تو علم کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اور جم کر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کے بارے میں جانتا نہیں، صبر ہی نہیں آتا. مثلا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جو آپ کو بہت پیارا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہ جانے کیا ہے کہ اس کو فوت کر دیا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم شکوہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور بے صبرے ہوتے ہیں. تو اس لیے صبر اس وقت آتا ہے جب انسان کو کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ورنہ تو انسان یہی پوچھتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے کوئی عزیز فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو زندگی میں کوئی دکھ یا غم یا تکلیف آتی ہے تو وہ بار بار یہی کہہ کے پریشان اور بے چین ہوتے ہیں کہ دوسرے تو اچھے بھلے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں ہوا ہے تو پھر چین آ جاتا ہے، پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے. یہی غیب کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وجہ نہیں بتاتے، صرف ٹیسٹ لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وجہ معلوم ہوگی اور پھر اس صبر کا جو صلہ ہے وہ وہاں پر دیا جائے گا. تو صبر کیسے آتا ہے؟ انسان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا. اگر میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا ہے تو اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں خیر ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے کہ جیسے استاد کہے ویسا ہی کام کرے. اگر استاد ایک سبق کو 10 دفعہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے یا لکھنے کو کہتا ہے یا زبانی یاد کرنے کو کہتا ہے یا کسی بھی طرح اس کو تیار کرنے کو کہتا ہے، اس کے ایکسپیریمنٹ کرنے کو، تو شاگرد کو استاد کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ استاد شاگرد کے مقابلے میں علم میں، تجربے میں، سمجھ میں آگے ہوتا ہے، اور رہنمائی کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ استاد کی بات مانی نہ جائے. اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں تذکرہ نہ کروں. اب ہم اکٹھے چلیں گے، میں آپ کو کچھ سکھاؤں گا، لیکن میرے کسی عمل پر کوسچن نہیں کرنا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب کشتی پہ بیٹھے، یہ قرآن پاک میں نہیں آتا، حدیث میں آتا ہے، تو اتنے میں اڑتی اڑتی ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں ڈبکی کر کے ایک قطرہ پانی کا اپنی چونچ میں لیا اور پھر اڑ گئی. یعنی آ کے اس نے کشتی کو بیس بنایا، پانی پیا اور اڑ گئی.
تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم کتنا ہے؟ جتنا اس سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے. یعنی اللہ کا علم سمندر برابر، یعنی ان لمیٹڈ. اور انسان سارے دنیا میں جتنے بھی ہیں ان سب کا علم ملا کے اس قطرے کے برابر جو اس چونچ میں ہے. اور اس بات کے بتانے کی ضرورت بھی اس لیے تھی کہ جو کچھ اللہ جانتا ہے تو اس کے علم کی بنا پر اس کے فیصلوں کو قبول کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے بھلا کیا ہے، اچھا کیا ہے، تو پھر اس کو صبر آ جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے. خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی. خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. کیونکہ انسان اپنے سامنے ایسا کام دیکھے کہ سمندر میں جا رہے ہیں اور کشتی کے تختے توڑ رہے ہیں تو اب ہونا کیا والا ہے؟ تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. یہ تو نیچرل ری ایکشن تھا. اب بظاہر تو یہ بات بالکل غلط لگ رہی تھی کہ کسی کی کشتی کو خراب کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، یعنی میں بھول گیا تھا کہ مجھے بولنا نہیں، آپ جو مرضی کریں، اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی آپ معاف کر دیجیے، دل تنگ نہ کیجیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا. خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ کیونکہ شریعت میں تو یہی ہے کہ جان کے بدلے جان، تو اس بے گناہ کو کیوں مار دیا آپ نے؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. وہ کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے، یعنی میں نے ایکسکیوز دے دی آپ کو. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، یعنی کھانا نہیں دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی. خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، یعنی جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے. اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. اس واقعے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ نہ کہتے کہ اس کے بعد آپ مجھے بے شک الگ کر دیں، تو ہمیں کچھ اور باتیں بھی معلوم ہو جاتی. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکا. اب وہ حقیقت بتاتے ہیں کہ کشتی کیوں توڑی گئی، بچے کو کیوں مارا گیا اور دیوار کیوں بنائی گئی. اب بظاہر دیکھنے میں تو ان کاموں میں کوئی لاجک نہیں تھا، کوئی انصاف والی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب حقیقت دیکھیے. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو جبرن لے لیتا تھا. تو اگر یہ نئی نظر آتی تو وہ اس کو چھین لیتا. میں نے اس کو پرانا کر دیا تاکہ ان کی کشتی چھینے جانے سے بچ جائے. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت عمدہ چیز ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بال آ جاتا ہے، کوئی کریک آ جاتا ہے، کوئی اسکریچ آ جاتا ہے، اس کی رونق ماری جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو پھر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی اصل مصلحت کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بالکل اسی شان و شوکت اور چمک دمک کے ساتھ رہے تو یہ چیز ساری کی ساری ہاتھ سے چلی جائے. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے. اس لیے ہم نے اس بڑے کو مار دیا اور اس کے بدلے میں ایک اور آ جائے گا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. بعض اوقات انسان سے کوئی اس کا عزیز ترین وقتی طور پہ بہت اچھا انسان چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں لے لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں وہ شخص ویسا نہ رہے. کسی کو بھی بدلتے دیر تو نہیں لگتی، پتہ تو نہیں چلتا، کسی کا ایمان چلا جائے یا کسی کا کچھ اور چلا جائے.
تو بسا اوقات بچپن میں اگر کسی کا بچہ دنیا سے لے لیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ تو بہت ظلم اور ناانصافی کی ہے، حالانکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آئندہ آنے والی کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف سے بچا لیا. تو سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر ہر حال میں راضی رہا کرے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. بسا اوقات ایک دکھ انسان کو پریشان کرتا ہے، پشیمان کرتا ہے، مسلسل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پاک صاف ہو کے جاتا ہے. دنیا میں انسان سمجھتا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، مثلاً کوئی بیماری لگ جاتی کسی کو، انسان دیکھتا ہے دوسروں کو کہ باقی سارے ہی صحیح ہیں، ایک میرے ساتھ یہ تکلیف لگی ہوئی ہے، میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، میری کیا غلطی ہے، مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آ گئی ہے، باقی تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، میں روز اسپتال کے چکر لگا رہی ہوں. بظاہر دیکھنے میں تو بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ اس بیماری کی وجہ سے اور کسی بڑی آفت سے کس طرح بچا لیا. اللہ چاہے تو بیمار کرنے کے بجائے پورے کا پورا لے لے انسان کو، انسان کیا کر سکتا ہے؟ کوئی چیز وقتی طور پہ لینے کے بجائے پوری کی پوری ہم سے لے لے کے کبھی بھی نظر نہ آئے ہم کو. یعنی جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، انسان بھی ساتھ چوٹ ووٹ لگتی ہے. دو رویے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان سوچے کہ شکر ہے جان بچ گئی، ایسا انسان شکر گزار ہوگا یہ دیکھ کے کہ جان بچ گئی، گاڑی کا کیا کوئی بات نہیں، اور آ جائے گی، جس رب نے پہلے دی وہ اور دے دے گا، اب یہ تو صبر کر جائے گا. اور جس کے دل میں یہ خیال نہ آئے تو وہ یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا رہے گا کہ آخر میری ہی گاڑی کے ساتھ یہ کیوں ہونا تھا، اور بھی تو سڑک پہ اتنی جا رہی تھی، کیوں ہوا میرے ساتھ، کیوں کا کوئی جواب نہیں. آپ سارا دن کیوں کرتے رہے، روتے رہے، کچھ حاصل نہیں. اور دوسرا شخص جو ایسے موقع پہ یہ کہہ کے کہ شکر ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، جان جا سکتی تھی، اپاہج ہو سکتے تھے، کچھ ہو سکتا تھا، الحمدللہ بچت ہو گئی. ایسا شخص جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے، وہ دکھ اور نقصان کے موقع پر بھی پورے اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جانتا، وہ معاملہ وہ اللہ ہی کے سپرد کر دیتا ہے. اس طرح انسان کی زندگی جو ہے بہت سی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، تکلیف کے باوجود پھر بچ جاتی ہے. پھر فرمایا دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. یعنی اللہ پھر کوئی سبب پیدا کر دے گا اور ان کو ان کا مال مل جائے گا. اور یہاں ایک اور اہم بات یہ کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی نیکی جو ہے ان کے اپنے کام تو آتی ہی ہے، ان کی اولاد کے کام بھی آتی ہے، ان کی اولاد تک وہ برکت اور رحمت چلتی چلی جاتی. یعنی بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے نیک اعمال ہوتے ہیں جن کا ثمر ہم کھاتے ہیں. بالکل ایسے جیسے ایک جنریشن درخت لگا جائے پھلدار تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کے لگائے ہوئے پھل ہم کھاتے رہتے، ان کی بنائی جائیداد سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے، ان کی نیک نامی سے ہمیں فائدہ ملتا رہتا ہے. اچھا فلاں کی اولاد ہے، فلاں کے بچے ہو، یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. اس کو اللہ کی رحمت اور فضل کہتے ہیں کہ نیکی کا صلہ صرف انسان کو خود نہیں ملتا بلکہ اس کا اثر جو ہے، نیکی ایسے ہی جیسے خوشبودار پھول کی اپنی خوبصورتی اور رونق اور وہ سب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں جس کی بھی نظر اس پہ پڑتی ہے وہ سب تک اس کی خوبصورتی بھی جاتی ہے اور اس کی خوشبو بھی جاتی ہے. تو نیکی کا معاملہ خوشبو جیسا ہے، اگرچہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان کڑوا گھونٹ بھر کے کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے. اس لیے کبھی اگر وقتی طور پر کسی نیکی کا بدلہ نہ بھی ملے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سوچے کہ میں نے تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھی تھی، میں نے تو یہ نیکی کی نماز پڑھی، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، چلو نماز ہی چھوڑ دو. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات چھوڑ دیتے ہیں، بہت کر کے دیکھ لیا کچھ حاصل نہیں، اتنے سالوں سے دعا مانگ رہے کچھ نہیں ملا، کیا فائدہ.
تم ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی ضائع نہیں کرتے، ایک ذرے برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے. ایک ایک چیز گن کے لکھی جا رہی ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ بسا اوقات آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں، اپنے بچے کو نہیں بتاتے. اچھا پھر جب کوئی خاص موقع آتا ہے تو اس وقت نکال کے آپ اس کو دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بچے کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کوئی چیز اس طرح چھپائی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پتا چل جائے، وہ ایکسائٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے ابھی دے دو، تو آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، تم پاس ہو گئے، فلاں ہوگا پھر تمہیں دوں گی. کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو ابھی اگر یہ چیز مل گئی تو وہ ان کو اسپائل کر دے گی، اگر ٹھہر کے دیں گے تو وہ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے. تو بچے کے رونے دھونے کے باوجود آپ اس سے وہ چیز ہٹا کے رکھ دیتے. مثلا سویٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے پہلے کھانا کھا لو پھر دوں. اب بچہ کہتا نہیں پہلے مجھے دے دو، وہ ضد کرتا ہے مجھے پہلے سویٹ مل جائے. ماں کو پتا ہوتا ہے پہلے سویٹ مل گئی یہ کھانا نہیں کھائے گا اور اس کی صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح ہم تھوڑے دلے انسان کیا کہتے ہیں، جو دل میں آ جائے سما جائے یہ مل جائے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ابھی یہ سویٹ دے دیں ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ پہلے تم کچھ اور کر لو پھر دوں گا. تو یہ جو انتظار کرانے کی بات ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہماری ہی بھلائی میں ہوتی ہے. ایسے وقت کو بہت اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ اور بہت دل تھام کے گزار دینا چاہیے تاکہ زیادہ بہتر نتائج سامنے آئیں. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. اب ایک چوتھا واقعہ ہے سورۃ کہف کا. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں. ذوالقرنین جو ہے وہ ایک بہت عادل خدا پرست بادشاہ کا نام ہے جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی. دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس بہت طاقت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ آخرت پر ایمان رکھتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہوں، آخرت کو مانتے ہوں، ایسا نہیں کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کمتر ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب خدا پرست لوگوں کے پاس حکومت یا طاقت ہوتی ہے تو اس سے انسانیت کو بھلائی زیادہ ملتی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. یعنی ساری کہانی تو یہاں نہیں بیان ہو سکتی، تھوڑی سی بات بتائی جائے گی. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان عنایت کر دیے تھے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. یعنی بہت دور چلا گیا جہاں بالکل کھلا میدان تھا اور دلدل تھی، اور سورج جو تھا وہ ڈوب رہا تھا کہ یوں لگتا تھا اس کے آگے کوئی آبادی نہیں. اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے، جیسا تو چاہے ان کے ساتھ کر. اس نے کہا جو ظلم کرے گا تو اسے ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہاں بھی وہ سخت عذاب پائے گا. ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. یعنی ایسے جنگلی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر بھی تعمیر نہیں کیے ہوئے تھے، اور وہ دن کو دھوپ میں اور بعض اوقات پہاڑوں میں اور ایسی جگہ پر پناہ لیتے. یعنی خود ان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، نہیں جس کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، زبان ہی بالکل مختلف تھی. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو. یعنی ان کی مدد کے لیے ان سے پیسہ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا، سب اپنا لگا کے ان کی مدد کر رہے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ تم لیبر اپنی دے دو مجھ کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک اور قوم کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آزادی دیتے کہ جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر، لیکن وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہاں پر
ان لوگوں کے لیے دیوار بنانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں, سب کچھ خود لگاتے ہیں, صرف ان سے لیبر لیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کی بھلائی کے جذبے سے کام کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی, کیونکہ انہیں صلہ اپنے رب سے چاہیے ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں بادشاہ بنتے کہ دوسروں سے لوٹ مار کر کے اپنے گھر کو بھر لیں. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے, تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو, میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو, یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. تا وقت لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ, اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. انہیں بہت مضبوط لوہے کی دیوار بنا دی کہ دوسری قوم جو ان کے اوپر روز جلغار کرتی تھی وہ اب اس کو نہ پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس کو اندر سے کاٹ سکتے تھے. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی. اتنا بڑا کام کر کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, یعنی قیامت آئے گی یا اس کے ختم ہونے کا وقت آئے گا, تو اسے زمین بوس کر دے گی. بڑی بڑی دیواریں اور طاقت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سی قوموں نے ترقی کی ہے لیکن وہ خود خدا بن بیٹھے, خدا کا انکار کر بیٹھے. لیکن ذوالقرنین کا معاملہ کیا تھا کہ اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود وہ خدا کو نہیں بھولا. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اب یہاں قیامت اور آخرت کی بات ہو رہی ہے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی. یہاں کافروں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی, میرے ذکر سے پردے میں تھی, یعنی وہ میری نصیحت کو, میری کتاب کو پڑھتے نہیں تھے اور حق سن بھی نہیں سکتے تھے. دو چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب بنتی ہیں, ان کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک یہ کہ نہ وہ نصیحت دیکھتے تھے نہ وہ نصیحت سنتے تھے. تو نصیحت سے مراد, ذکر سے مراد یہاں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی کتاب ہے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے, یعنی انسان ان کے کام آ جائیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہیے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی, جن کی ساری محنت ساری کوشش صرف دنیا کے لیے تھی اور اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ تھا, نہ کوئی نیت تھی, نہ ارادہ تھا, اور نہ ہی آخرت کوئی مقصد اور مطلب تھی. اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, یعنی بڑی بڑی کوششیں تھی دنیاوی ترقی کے اعتبار سے, اور وہ بہت خوش تھے کہ ہم بہت کامیاب لوگ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑا دیا. اعمال کے اعتبار سے نقصان میں کون لوگ ہیں کہ جو محنت تو بہت کرتے, کوشش بہت کرتے, مگر صرف دنیا کے لیے, اور دوسری طرف اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے, جس جگہ کو بدلنے کا کبھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جنت میں جا کے پھر کیا کرنا, رہنا ہوگا, ہمیشہ رہنا ہوگا, بور نہیں ہوں گے. بس ایک ہی چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں, اتنی گھٹیا دنیا میں تو ہم بور نہیں ہوئے آج تک. جینے کو ہی دل چاہتا ہے, مرنے کو نہیں چاہتا, جتنی بھی تکلیفیں آئیں. تو وہ جنت جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے, وہاں بوریت کا کیا تصور ہے.
یہ تو ان لوگوں نے فلسفے گھڑ رکھے ہیں جو وہاں جانے کے لیے نہ طلب رکھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، اور جو جانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے امیدوار ہیں، ان کو یہ کہہ کے ہلاتے ہیں کہ کیا فائدہ وہاں جانے کا، وہاں تو بوریت ہوگی، یعنی نہ خود جاؤ نہ کسی کو جانے دو. فرمایا اس جگہ کے بدلنے کا خیال بھی کبھی ان کو نہ آئے گا. بوریت تو دور کی بات، ان کے دل میں یہ بات بھی نہ آئے گی کہ ہم یہاں سے کہیں اور جائیں. کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ہاں اس جیسی سیاہی ہم اور لے آئیں، اللہ کی باتیں تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. ہاں میری طرف وہی آتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی نیت خالص اس کی خوشی ہو، اس کی رضا ہو. تو یہ ہے سورۃ کہف. اچھا انگلش ٹرانسلیشن کریں گے؟ آجائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. And remember when we said to the angels, prostrate yourselves unto Adam, so they prostrated themselves except Iblis. He was one of the jinn. He disobeyed the command of his Lord. Will you then take him, Iblis, and his offspring as protectors and helpers rather than me, while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zalimun. I, Allah, made them, Iblis and his offspring, not to witness, nor took their help in the creation of the heavens and the earth, and not even their own creation, nor was I to take the misleaders as helpers. And remember the day he will say, call those so-called partners of mine whom you pretended. Then they will cry unto them, but they will not answer them. And we shall put mawbih, which is a barrier, between them. And the mujrimun shall see the fire and apprehend that they have to fall therein, and they will find no way of escape from there. And indeed we have put forth every kind of example in this Qur'an for mankind. But man is ever more quarrelsome than anything. And nothing prevents men from believing now when the guidance, the Qur'an, has come to them, and from asking forgiveness of the Lord, except that the ways of the ancients be repeated with them. This is their destruction decreed by Allah, or the torment be brought to them face to face. And we send not the messengers except as givers of glad tidings and warners, but those who disbelieve dispute with false argument in order to refute the truth thereby. And they treat my ayat and that which they are warned as a jest and mockery. And who does more wrong than he who is reminded of the ayat of his Lord, but turns away from them, forgetting what his deeds have sent forth? Truly we have set veils over their hearts, lest they should understand this, and in their ears deafness. And if you, O Muhammad, call them to guidance, even then they will never be guided. And your Lord is most forgiving, owner of mercy. Were he to call them to account for what they have earned, then surely he would have hastened their punishment. But they have the appointed time beyond which they will find no escape. And these towns, we destroyed them when they did wrong, and we appointed a fixed time for their destruction. And remember when Moses said to his boy servant, I will not give up traveling until I reach the junction of the two seas, or until I spend years and years in traveling. But when they reached and the junction of the two seas, they forgot their fish, and it took its way through the sea as in a tunnel. So when they had passed further on beyond that fixed place, Musa said to his boy servant, bring us a morning meal. Truly we have suffered much fatigue in this our journey. He said, do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish. None but Shaitan made me forget to remember it. It took its course into the sea in a strange way. Musa said, this is what we have been seeking. So they went back retracing their footsteps. Then they found one of our slaves on whom we had bestowed mercy from us, and whom we had taught knowledge from us. Musa said to him, may I follow you so that you teach me something of that knowledge, guidance and true path which you have been taught by Allah? He, Khizr, said, verily you will not be able to have patience with me. And how can you have patience about a thing which you know not?
Musa said, if Allah wills, you will find me patient and I will not disobey you in aught. He, Khizr alayhi salam, said, then if you follow me, ask me not about anything till I myself mention of it to you. So they both proceeded till when they embarked the ship, he, Khidr, scuttled it. Musa said, have you scuttled it in order to drown its people? Verily you have committed a thing, Imr, which is a dreadful thing. He, Khidr, said, did I not tell you that you would not be able to have patience with me? Musa said, call me not to account for what I forgot, and be not hard upon me for my affair with you. Then they both proceeded till they met a boy, and he, Khidr, killed him. Musa said, have you killed an innocent person who had killed none? Verily you have committed a thing, Nukar, which is a dreadful thing. Khidr said, did I not tell you that you can have no patience with me? Musa said, if I ask you anything after this, keep me not in your company. You have received an excuse from me. Then they both proceeded till when they came to the people of a town, they asked them for food, but they refused to entertain them. Then they found therein a wall about to collapse, and he, Khidr, set it up straight. Musa said, if you had wished, surely you could have taken wages for it? And Khidr said, this is the parting between me and you. I will tell you the interpretation of those things over which you were unable to hold patience. As for the ship, it belonged to Masakin, who were poor people working in the sea. So I wished to make a defective damage in it, as there was a king behind them who seized every ship by force. And as for the boy, his parents were believers, and we feared lest he should oppress them by rebellion and disbelief. So we intended that the Lord should change him for them for one better in righteousness and nearer to mercy. And as for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the town, and therefore was under it a treasure belonging to them. And the father was a righteous man, and your Lord intended that they should attain the age of full strength and take out their treasure as a mercy from your Lord. And I did them not of my own accord. That is the interpretation of those things over which you could not hold patience. And they ask you about Dhul-Qarnayn, say, I shall recite to you something of his story. Verily we established him in the earth, and we gave him the means of everything. So he followed away, until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black muddy water. And he found near it a people. And Allah said, O Dhul-Qarnayn, either you punish them or treat them with kindness. He said, as for him who does wrong, we shall punish him. And then he will be brought back unto his Lord, who will punish him with a terrible torment. But as for him who believes in Allah's oneness and works righteousness, he shall have the best reward, which is paradise. And we shall speak unto him mild words. Then he followed another way, until when he came to the rising place of the sun. He found it rising on a people for whom we, Allah, had provided no shelter against the sun. So it was, and we knew all about him, Dhul-Qarnayn. Then he followed another way, until when he reached between 2 mountains, he found near them a people who scarcely understood a word. And they said, O Dhul-Qarnayn, verily Yajuj and Majuj, which is Gog and Magog, are doing great mischief in this land. Shall we then pay you a tribute in order that you might erect a barrier between us and them? He said that wealth and authority and power in which my Lord had established me is better than your tribute. So help me with strength of men, I will erect between you and them a barrier. Give me pieces or blocks of iron, then which he had filled up the gap between the 2 mountain cliffs, he said, blow. And then when he had made them red as fire, he said, bring me molten copper to pour over them. So they, Yajuj and Majuj, could not scale it or dig it through. Dhul-Qarnayn said, this is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes, he shall level it down to the ground, and the promise of my Lord is ever true. And on that day, this is the day Yajuj and Majuj will come out. We will leave them to surge like the waves on one another, and the trumpet will be blown, and we shall collect them all together. And on that day we should present hell to the disbelievers plain to view, and to those whose eyes had been under a covering from my reminder, this Qur'an, and who could not bear to hear it. And then those who disbelieve think that they can take my slaves, the angels, Allah's messengers, Isa, son of Maryam, as awliya, besides me.
Verily we have prepared hell as an entertainment for the disbelievers in the oneness of Allah. Allah is doing shikwa that you listen to the shaitan and not to him. We read, do not follow someone whose heart has closed for something good and who are disobedient. Allah says, we gave you all this but you obey the shaitan. He is your enemy. For these polytheists there is severe punishment. These shaitan have no doing in the creation of this universe and even in their own creation. And shaitan cannot be the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala in any way. Allah says, call the people who you used to worship in this world, but they will be of no help on the day of Qiyamah. People will see hell in front of them, but they will have no escape. And there are so many examples in the Quran, but people do not heed them. People got guidance, but they did not ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and the same will happen to them as their ancestors. After seeing the azab, they'll ask for forgiveness and it will not be of any help to them. We have sent prophets for giving glad tidings and warn people of Allah's azab. Who can be more from the Zalimun who sees the straight path but does not follow? We have sealed their hearts and their ears so they would not listen to any good. Your Lord is oft forgiving and He forgives people. Now we are going to mention about Musa and Khizr alayhi salam. He was one of Allah subhanahu wa ta'ala's pious servants. It has been narrated from Bukhari that Moses was asked if there is anybody more knowledgeable than him. And he said, no, I do not think so, that there is anybody more knowledgeable than me. So Allah subhanahu wa ta'ala said to him to go and meet a certain person who has more knowledge than you. So there is a lesson in this about the relationship between a student and his teacher. Moses said to Yusha bin Nun, who was his student and who accompanied him and traveled with him, and he said, we will keep traveling until I find Khidr alayhi salam. I'll keep traveling until I find him, even if it takes me years and years. And they kept walking until they lost the fish at the place of the joining of two rivers. They went past this and he asked for the student to bring the meal as he was tired. And his servant replied, he said, when we were resting at that place, we lost the fish. And I forgot to mention you because shaitan made me do so. So Moses went back and retraced his steps until he found Khidr alayhi salam. So this shows that prophets do not have any ilm ghaib or the knowledge of the unseen or unknown. It's only Allah subhanahu wa ta'ala who knows everything. And they feel hungry and tired because of traveling as other human beings do. So they went back, and then he found one servant of Allah who was Khidr alayhi salam, whom Allah had given knowledge and hikmah. He knew the hidden values of things. When one of the persons saw Khidr alayhi salam, he said, he seems to be truthful. It is similar like if you see a fruit, you can see whether it is good or bad. And some people have more knowledge and virtue and ability to judge anybody because of his deep thinking and observation. It is Allah's mercy that he can do so. Khidr was not a prophet, but he could look deep into things beyond what appeared apparently. Moses said that I will follow you and be obedient to you. The difference between Muslims and non-Muslims has been made clear in this is the respect for parents and teachers. Our children studying here may not know this or do not think of this as important, but we must teach them to respect their elders and teachers, which is part of Islamic culture. It is our fard, it is our obligation to teach them all this. And they should not be so outspoken to speak whatever comes to their mind, and they should be respectful and they should be taught the way to speak to their elders. Okay, so continuing with the story, Moses asked Khidr alayhi salam respectfully if he could follow him. And Moses said, you may, but you will not be patient with me. And for seeking ilm, you have to be patient, and you cannot do sabr about things you do not know. We do not have sabr most times. If we know, it will be easy for us to do sabr. It happens that sometimes if someone dies, people ask as to why this has happened to me. Allah does not show us the reason, okay, but we are required to do sabr. And if we do sabr, we get rewarded for it.
if people have tawakkul on Allah and they think that whatever has happened to me is for my best and there is some benefit in it for me, so they do sabr and this is best for them. So Moses said, you will find me patient. So students should listen to the teachers and do whatever he asked them to do. So Khidr replied, all right, but do not ask me any questions until I tell you about something. And they went in a boat. It has been narrated by Bukhari that a bird came and sat on it and drank a little bit of water from the sea, and it went away. So he said, do you know how much knowledge we have of Allah? It is the same as compared to the water this bird has drank, and Allah's knowledge is as huge and vast as the sea. So whatever Allah knows and does, we do not know. So we should just do sabr on whatever happens to us. And then Khidr alayhi salam broke a plank of the boat, and Moses asked, why did you do this? And he said, I told you that you would not be patient. And Moses said, I forgot. Please forgive me. And then they went on, and then Khidr killed a boy he saw. And Moses said, oh, you did a bad thing. And Khidr replied, you do not have patience. And Moses replied, please forgive me once more. And if I do this again, then you can be upset with me, and then I'll go away. So then they went and they asked for people for food and drink, and the people refused to give it to them. And then there was a wall in this town which was falling apart, and he asked the people if he could build it for them free of any charge. So Moses asked again, why did you do this? You could have asked for wages or money for doing this. And then Khidr alayhi salam said, we cannot stay together anymore. And then he went on to explain that I'll explain you the reasons for my actions before you go away. Okay, the boat was near and there was a king who was a zalim. He used to take away anything good from the people. So sometimes we have nice things, and if something happens to them and it gets spoiled or cracked, and then we get upset and we think, okay, why did this happen to me? Because we do not know. It could have happened that we would have lost it, or it would have broken, or would have happened to it which could have been worse. So we should have sabr on those things. The boy was killed because he was not good for his parents, and he was not going to be an obedient child. And Allah subhanahu wa ta'ala from His mercy was going to give them a better replacement. So sometimes people think, if their children die, as to why Allah has done this to me. We should always be thankful to Allah and have patience and think that it is He who has given us these things, and it is to Him everything returns, and it was His mercy and His rahmah that we have had these things for so many years. Sometimes people are sick and they think, why me? What wrong did I do? Whereas others are well and I'm suffering. If we bear this hardship with sabr, Allah will prevent that person from having other hardships, and he will be rewarded for that sabr. And he could have had something worse happen to him. It's similar like sometimes you have an accident and you think, why did it happen to my car? Instead of that, you should be thankful to Allah that you are alive. It could have been worse, you could have been paralyzed, or anything else could have happened. And in thinking so, you will not be sad or depressed, and inshallah you will be thankful to Allah. So you should thank Allah and accept your fate and leave everything to Allah, and this prevents you from many worries and depression in this life. About the third thing about the wall, there was a treasure beneath this. It was for the orphans whose parents were pious. So the reason the wall was built was that the boys should grow up and find the treasure themselves when they are strong and they are able to take care of the money. So this shows that because parents were pious, Allah subhanahu wa ta'ala wanted to protect their children. So children also benefit from their parents being pious. This is Allah's rahmat. Being pious is like a scented flower. It spreads far and wide, and people get to know about pious people. We do not get the reward sometimes immediately after doing something good, but we should be patient and not get disappointed and think, I did so many good things and why did nothing good happen to me? Our dua never ever gets a waste, but we are always rewarded for it in some way or the other.
Sometimes we have something nice and we hide it and give it to our children at an appropriate time. If they knew beforehand about this, they'll ask for it and it won't be the right time. Say supposing you tell your child, I'll give you some sweets after you finish dinner. If they know about this, they start asking you even before they have dinner, and then it'll spoil their hunger, so it won't be beneficial for them. So it is best if it is given at the appropriate time. So it is for our benefit that it is given at the appropriate time, and sometimes we do not have sabr. So then we go on to another story, and this is the story about Zulqarnain, who was a pious and God-fearing and a believer in the Day of Judgment. And because of these qualities, people around them are benefited. Zulqarnain was given many bounties. He went far off until the sun sets in an empty and vacant land. And he was told by Allah subhanahu wa ta'ala that he could either be good or bad to these people. He went further until he reached a place where the sun rose, and they did not have houses to protect them from the sun. He went again to another side, and he found people whose language he could not understand. And they said, Yajuj and Majuj trouble us much. Please help us and we will give you money. He said, no, just help me with your strength. He built the wall and he took no money from them. So pious people do work for the sake of Allah. He said, just help me with your strength. He asked people to bring iron to build a wall, and then he put molten copper on it so that they could not cut it or climb it. He said that he could do this because of Allah's mercy, and he wasn't proud of his strength or ability to do this. And he said that this wall will destroy when Allah wills. On the day of Qiyamah, everything will be destroyed, and the eyes of kafir who are blind and they did not read Allah's book nor listen to any zikr or advice, they will be the one who will be the losers. And Allah subhanahu wa ta'ala asks, do kafir think people will help them instead of me? You can tell them that do they know according to actions who are at a loss? So they are those people who have strived only for this world and not the hereafter. And they kept thinking that they are very successful, and these are the people who did not believe in meeting Allah. And they mocked their prophets, and they did not believe in anything, and they do not believe in Allah and make fun of Allah and His prophets. Those people who do good will remain in Jannah forever, and people wonder, what will they do? And they think we might get bored. I mean, when we do not have enough of this dunya, and we keep on thinking that we should live more and forever, how can we ever get bored in a place like Jannah where there's nothing but happiness? So people in Jannah will not think of going anywhere, and they'll be happy there ever after. If the seas become as ink, they will not be sufficient to write about Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever wants to meet Allah, he should think of Allah's pleasure and act accordingly. I've tried to do my best, but I ask Allah's forgiveness if I have not done it properly. Jazakallah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.